अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्कॉलर्स टाइम विद उस्मान। नाजरीन, आज का एक और एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बहरिया यूनिवर्सिटी से है। बहरिया यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं। इसके अलावा उन्हें USA से अपनी PhD कंप्लीट की है। डीन ऑफ सोशल साइंसेज फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। मोर देन 70 आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। और वेलकम करते हैं हम अपने गेस्ट का शो में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल सिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना टाइम जो है हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सर, जैसा कि हमारा प्रोग्राम है हाउ टू पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स, तो थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा दीजिएगा कि रिसर्च आर्टिकल्स बेसिकली क्या हैं और किस तरीके से लिखते हैं? देखिए, रिसर्च आर्टिकल किसी भी प्रोफेसर, किसी भी एकेडमी या यूनिवर्सिटी के लिए एक बुनियाद है और ये नॉलेज क्रिएशन के लिए की जाती है। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो नॉलेज क्रिएट नहीं होगा, ये दुनिया बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएगी, एक जगह पे रह जाएगी। ये वो रिसर्च है जिसकी वजह से दुनिया इतनी हद तक आगे आ गई है। और ये एक आपने एक पोस्ट मॉडर्न दुनिया की शक्ल देख ली। ये सब रिसर्च के करामात है क्योंकि आप नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा यूनिवर्सिटीज़ टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पास ऑन इंफॉर्मेशन, जो पुराने इंफॉर्मेशन है आप उसको पास ऑन करें, वो भी ज़रूरी है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपको रिसर्च करके एक न्यू नॉलेज को भी डेवलप करना होता है और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए लाजमी है। और तब जाके हम दुनिया को आगे लेके जा सकेंगे। सही। सर, आपका 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़्यादा टेन्योर है, तो रिसर्च को किस तरीके से देखते हैं? क्या चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं रिसर्च को लेकर? देखिए, रिसर्च तो एक डिफ़िकल्ट, क्रिटिकल एक है, जिम्मेदारी तो है, काम है, लेकिन रिसर्च करना है क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आप स्टूडेंट्स को क्रिटिकल नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल, जब हम स्कूल और कॉलेज में जब टीचिंग करते हैं तो हम पास ऑन इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते और उन्हें कहते हैं कि भाई आप इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हम एक कलेक्टिव विजडम को, यानी एक कलेक्टिव विजडम हमारे सामने आता है। तो जितना ये कलेक्टिव विजडम आपके सामने आ रहा है तो आप बेसिकली, आपकी एक राय है, मेरी एक राय है, दूसरे स्टूडेंट्स की राय है, प्रोफेसर एक्सप्लेन डिफरेंट ओपिनियंस है। तो जिस तरह आप ये कलेक्टिव एक्सप्लेनेशन आती है ना, ये बेसिकली रिसर्च की एक बुनियादी एक एक्सप्लेनेशन है। तो जितना हम इस तरह इस चीज़ को, जितना कलेक्टिव विजडम की तरफ हम जाएंगे, हम रिसर्च को बेहतर अंदाज में करेंगे। रिसर्च आइसोलेशन में नहीं होता है, रिसर्च हमेशा के लिए एक इंटर रिलेटेड चीज़ का नाम है, एक ग्रुपिंग का नाम है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का नाम है। तो लिहाजा इसके लिए आपको एनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ये चैलेंज है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च के लिए वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट मौजूद है, वो जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह टीचिंग की ज़रूरत है जिसमें रिसर्च का एलिमेंट भी मौजूद है। तो ये वो चैलेंज है जिसको आपने सरपास करना है, जिसको आपने किसी न किसी तरीके से देखना है। और फिर रिसर्च प्रोफेसर के लिए भी आसान हो जाता है और जो स्टूडेंट्स है जिसने अल्टीमेटली असल रिसर्च करना है फील्ड में भी जाके, तो उनके लिए भी चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट उनकी बेहतर। ठीक है सर, रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए हम लोग किस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इसका टॉपिक किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इसका एक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और क्या फॉर्मेट होता है? देखिए, हर फील्ड के लिए अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सेलेक्टिंग, चूजिंग रिसर्च एरिया, आप इंक्वायरी, एक प्रॉब्लम ऑफ इंक्वायरी, आपने रिसर्च को प्रॉब्लम समझो, ठीक है, एंजाइटी समझो, यानी आपके अंदर एंजाइटी कितनी है, आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्या, कितनी टेंशन है, उस टेंशन को, उस मसले को हल करने के लिए आपके अंदर एक एंजाइटी मौजूद होनी चाहिए। इसको इसलिए प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए इसको कहते हैं कि आपके अंदर जितनी ज्यादा एंजाइटी बेहतर होगी ना, जितनी ज्यादा होगी, आप उस रिसर्च को करने के लिए जुस्तजू ज्यादा करेंगे। तो लिहाजा मीडिया, चूंकि मैं मीडिया का प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर्स और अपने एरियाज को एक्सप्लेन कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो करंट एरियाज है जिस पर हमें रिसर्च करना चाहिए, तो एक तो करंट होने चाहिए, उसकी करेंसी होनी चाहिए, उसमें सोसाइटी में वैल्यू होना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तमाम दुनिया में पेनिट्रेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है उसने क्रिएट किया सोसाइटी में। नए नए उसके इश्यूज आ रहे हैं, नए नए
اس کے مسائل آ رہے ہیں, اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, جی جی پالیٹکس بھی ہے, کانفلکٹ بھی ہے, یہ وہ 3-4 ایریاز ہے. اور اس وقت جو موسم خراب ہو گئی ہے, یہ جو آپ کو پولوشن, انوائرمنٹ, تو یہاں پر بھی ایشوز آ گئے. آپ نے کووڈ دیکھا, ایک بہت کرائسس سچویشن پیدا ہوا, اور اس میں کمیونیکیشن کی ہمیں ضرورت تھی. تو یہ وہ ڈائیورسڈ ایریا ہے جس پہ دنیا اور ہم لوگ بھی ریسرچ کر رہے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. تو لہٰذا جو اس کا کرکس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا پہ ریسرچ کرنا چاہیے جو ریسنٹ ہو, کرنٹ ہو, اور سوسائٹی میں اس کے لیے اس کی امپورٹنس اور پبلک انٹرسٹ ہو. پبلک انٹرسٹ ہو, کیونکہ ریسرچ از ناٹ فار مائی سیلف, میری ذات کے لیے ریسرچ نہیں کی جائے. ریسرچ از فار پالیسی میکر, ریسرچ از فار ٹو میک سوسائٹی بیٹر. اس کے لیے سر ریسرچ, اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو بی ایس لیول اور ہائر لیول میں ریسرچ کے اندر کیا فرق آتا ہے؟ دیکھو, بی ایس لیول پہ تو اگر آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کریں, بنیادی ریسرچ کریں, بیس لائن ریسرچ کریں, تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ دیٹ ووڈ بی اوکے, نو پرابلم. بیس لائن سے مراد ہے کہ ایک بنیادی ایک ایشو کو آپ لے لیں, اس میں جو ایکسپلور کرے کہ کیا چیز تھا, اس کی بنیادی کریکٹرسٹکس کیا تھے, سیلینٹ فیچرز کیا تھے, کیا ایشوز تھے, اس کو وہ ایشوز کن کیٹیگریز میں تھے, اس کو کہتے ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ. تو یہ تو ایک بی ایس لیول تک یہ ریسرچ ٹھیک ہے, محدود ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس اس ریسرچ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کورسز کو پڑھنا ہوتا ہے, تقریباً 40 کورسز کو پڑھنا ہوتا ہے, اور آخری 6 مہینے میں اس کو ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ کے طور پہ ریسرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا والیوم چھوٹا رکھنا چاہیے, ایک ایکسپلوریٹری بیس لائن اسٹڈی کے طور پہ ان کا ریسرچ ہونا چاہیے. لیکن جو آگے ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیولز ہے, وہ بہت کریٹیکل ریسرچ ہونا چاہیے, وہ تھیری بیس ہونا چاہیے, وہ ڈیڈکٹیو ہونا چاہیے, اور آپ کی جرنلائزیشن ہونا چاہیے, سوسائٹی پہ آپ کی ریزلٹس کے کیا اثرات آ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک ڈیٹیل اور آپ کا کریٹیکل ریلیشن بیسڈ ریسرچ ہونا چاہیے, جس میں آپ کے بہت اچھے ریسرچ کوشچنز بھی اچھے ہونے چاہیے, اور زیادہ بھی ہونے چاہیے, ساتھ ساتھ ہائپوتھیسز بھی ہونے چاہیے, اور تھیری سے وہ جڑے ہوئے ہونے چاہیے. تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ایک ڈیٹیل, کمپلیکس, کریٹیکل ریسرچ ہونی چاہیے, تاکہ آپ کوئی نالج کو ڈیولپ کر سکیں. بی ایس میں بے شک آپ بنیادی جو ایشو ہے اس کو اگر آپ ایکسپلور کریں اور سامنے کوئی بنیادی فیکٹس اینڈ فگر بھی لے کر آئیں, تو آئی ووڈ ریکمینڈ دیٹس اوکے. بٹ ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں تو آپ نے نالج کو ڈیولپ کرنا ہے, اس تھیری کو ڈیولپ کرنا ہے, جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کے اوپر آپ ڈپازٹ کتنا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سوسائٹی میں جو ایشو, جو رجحان آیا ہوا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی حل ہے, یہ ہے وہ پی ایچ ڈی اور ایم ایس کا ریسرچ. ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ریسرچ آرٹیکلس میں امپیکٹ فیکٹر کون سا ایلیمنٹ ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں, امپیکٹ فیکٹر کے حوالے سے ہمارا یہ ایچ ای سی ہے, ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, تو اس نے بھی تمام یونیورسٹی کو ایک گائیڈ لائن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. اس کہتا ہے کہ جو بنیادی ریسرچ ہے, جس کی ایک اتنی ہائی لیول ویلیو نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کی انیشل جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے, لیکچرارز ہے, اگر وہ وائی کیٹیگری میں, وچ از اے ویری بیسک ریسرچ, بیسک کیٹیگری, بیسک جرنل ہے, جو بنیادی جرنلز ہے, ابھی انہوں نے اتنی شہرت حاصل نہیں کی, اگر ادھر بھی آپ کا ریسرچ, لیکن انہوں نے ریکاگنائز کیا, ان کی ایک لسٹ موجود ہے. اگر آپ ادھر بھی چاپ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ نو پرابلم, اسسٹنٹ پروفیسر لیول تک تو آپ وائی میں بھی کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلا جو آپ کے اسوسیٹ اور پروفیسرز ہیں, اس کے لیے یہ جرنل موضوع نہیں, کیونکہ یہ امپیکٹ فیکٹر سے مراد یہ کہ یہ اس میں سائٹیشنز بہت زیادہ نہیں ہیں, اس کی صحیح فیئر ریویو نہیں ہو رہے, انٹرنیشنلی اس کو ریکاگنائز نہیں کیا گیا, اس کی کئی کرائیٹیریا ہے اس کو اپروو کرنے کا. دنیا میں کئی کرائیٹیریا, کئی پیمانے ہیں تو انڈیکس بنانے کے لیے, یعنی کسی بھی جرنل کی پاپولرٹی کو رائز کرنے کے لیے اس کرائیٹیریوں میں سے نکلنا ہوگا, اس پیمانوں میں سے نکلنا ہوگا, پھر جا کے آپ کو ایک انڈیکس ملتا ہے. تو لہٰذا ایک کیٹیگری وائی کی ہے, پھر ایکس کی, ایکس بھی گڈ کیٹیگری ہے, ماڈریٹ کیٹیگری ہے, لہٰذا ایسوسیٹ پروفیسر اور اس میں بھی چونکہ بہت زیادہ سخت پیرا لگے ہوتے ہیں, اور آپ کی ریسرچ جو آپ کی آرٹیکلز ہے اس کو بڑے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آخری کیٹیگری ہے, جس اس میں کہ آخری سے مراد ہے کہ ڈبلیو میں پھر بہت زیادہ مزید بھی ان میں پوائنٹس ہیں. تو لہٰذا جو انیشل بہتر کیٹیگری ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اسپیشلی ہم تھرڈ وڈ میں
پاکستان میں جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کسی پروفیسر کی ریسرچ کے لیے وہ ڈبلیو ہے، اور اس دنیا نے اس کو ریکاگنائز کیا ہے، اور دنیا نے اس کے لیے پیمانے موجود، اس پیمانے پہ جب میں بات کروں گا تو یہ بات بہت آگے جائے گی. تو ڈبلیو میں بھی ایک خاص کٹ آف پوائنٹ ہے، اگر آپ وہاں پہنچ جائے تو یہ ڈبلیو میں آ جاتا ہے. ایک پوائنٹ ہے اگر آپ وہاں تک آ جائے تو وہ ایکس میں چلا جاتا ہے. اور بہت زیادہ پوائنٹ جو بہت لو لیول کا ریسرچ ہے لیکن چلے پھر بھی اچھی سی نے اس کو ایکسیپٹیبل کیا، ورلڈ نے بھی نہیں کیا اسے، تو لہٰذا وہ وائی ہے. تو وائی ایکس اینڈ ڈبلیو از ورلڈ ریکاگنائز. ٹھیک ہے نا. جو اس وقت بڑے بڑے جو پبلشنگ ادارے ہیں انہوں نے ڈبلیو کیٹیگری کو اسپانسر کیے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں یہی کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ لوکلی انٹرنیشنلی جو ہے ان کا کیٹیگریز کا کیا جو ہے رول ہے؟ وہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. ڈبلیو کیٹیگری کو انہوں نے گولڈ کیا ہے، انہوں نے اس کو سلور کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کے لیے پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں. اور پوائنٹس کی جو کیلکولیشن ہے وہ سائٹیشن کی بنیاد پر ہے کہ ایک دوسرا پروفیسر یا دوسرا ریسرچر اس جرنل کے آرٹیکل کو کتنا سائٹ کرتا ہے اپنے ریسرچ میں. تو لہٰذا الٹیمیٹلی آفٹر دا ایئر اس کی ایک کیلکولیشن بنتی ہے کہ یہ اس لیول کا، کیونکہ اس کے تمام جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان تمام کی کیلکولیشن ہوتی ہے، اور اس طرح اس کا پوائنٹ کی جو اپ گریڈیشن ہے نا اس طریقے سے ہوتی ہے. تو لہٰذا اس پیمانوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کی ایک اپنے آرگنائزیشن اور ایجنسیز موجود ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے ایک جرنل کو ڈکلیئر کرتے کہ ڈبلیو کا ہو گیا ہے یا پھر ایکس کا ہوگا یا پھر وائی کیٹیگری کا ہوگا. وائی کا تو ہم نے پاکستان میں کیا ہوا ہے. ایکس کے کیٹیگری کے دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے. یہ وائی کا جو پنگا ہے نا ہم نے کیا ہے. تو ایکس بھی ہے، اس کی بھی ایک لیول ہے ریکاگنیشن کی کہ اس حد تک اگر ہے تو یہ وائی ایکس میں ہوگا، اور اس سے آگے جب جائے گا تو یہ ڈبلیو میں ہوگا. اور اس کے لیے انٹرنیشنل ایجنسیز میں جو ان چیزوں کو اور کرائٹیریا آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. کرائٹیریا ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت ڈیٹیل جی سر بہت ڈیٹیل ہم نے گفتگو کی ہے ریسرچ آرٹیکلس کی. سر پروفیسرس کے لیے ریسرچ آرٹیکلس جو ہے اتنا امپورٹنٹ رول کیسے پلے کرتے ہیں پروفیسرس کی پروموشنس کے لیے اگر ہم بات کریں یا اکیڈیمیا؟ ریسرچر جو پروفیسرز ہے اس نے اگر نالج کو ڈیولپ نہیں کر سکتے اس کو پروفیسر نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور ریسرچ کی وجہ سے ہی نالج ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا پیپر انٹرنیشنلی ڈبلیو میں چھپتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نالج پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک. کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو اس آرٹیکل کو اس ڈبلیو میں پبلش ہونا چاہیے تو اس پہ وہ پوٹینشیل ایلیمنٹس موجود ہیں، نالج کے پوٹینشیل ایلیمنٹس موجود ہیں. یا تو ایک خاص اسپیسیفک ریجن کے حوالے سے موجود ہے، یا اس نے آؤٹ آف دی باکس کوئی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے اس کو ریسرچ کیا ہے، انویسٹیگیٹ کیا ہے، تب تو جا کے وہ چھاپتے ہیں. اس کو چھاپنا مشکل ہے ڈبلیو میں. تو جتنا پروفیسرز کے لیے ہر یونیورسٹی نے یہ کمپل کرنا شروع کر دیا ہے پروفیسر کہ آپ ڈبلیو میں جائیں تاکہ آپ نالج کو پروڈیوس کریں، اپنے ملک کے حوالے سے نالج کو پروڈیوس کریں. تو لہٰذا یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے، یہ اس چیز کے لیے ایک اپروول ہے کہ آپ انٹرنیشنل ڈبلیو کیٹیگری میں پاکستانی پروفیسر جب چھاپیں گے اپنے ملک کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے، جو بھی ایشوز ہے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، تو یہ انشور کر رہے کہ اس میں ریسرچ اور نالج پوٹینشیل موجود ہے. تو لہٰذا ہمیں پروفیسرز کے لیے تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ ڈبلیو کیٹیگری کی طرف، اور جو ایسوسیٹ پروفیسرز ہے اس کو بھی کہا کہ ڈبلیو میں جاؤ اور ایکس میں بھی جاؤ. تو لہٰذا ہمیں ان طرح سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ جب ہم ان ڈبلیو اور ایکس، یہ بہت امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں اپنی نالج کو شوکیس کرنے کے لیے، اپنی ریسرچ کو شوکیس کرنے کے لیے. چیلنج ہے دنیا میں. آپ دیکھو نا وہاں پر تو ایک ایشو کے لیے وہاں 1000 سے بھی زیادہ آرٹیکلز آتے، ان میں سے 6, 7, 8, 10 آرٹیکل چھپتے. تو یہ بہت سخت کمپٹیشن ہے. اگر اسی کمپٹیشن میں اگر آپ کا پیپر چھپتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے پیپر میں نالج اور اس میں ریسرچ موجود ہے. ٹھیک سر، بہت زبردست بات کی ہے سر. ایتھکس جو ہے ہم ہر فیلڈ میں دیکھیں تو ایتھکس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ریسرچ آرٹیکل کی اگر ہم بات کریں یا سوشل سائنسز کی بات کریں، ریسرچ میں ایتھیکل کنسیڈریشنز کا کس حد تک رول ہے؟ اور پلیجرزم آپ کو پتہ ہے تو اس سے پلیجرزم فری کانٹینٹ کس طریقے سے آپ نے بہت زیادہ اچھا کوشچنس کیا ہے. لوگ چوری چکاریاں کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک میں جوک کے طور پہ بتاؤں کہ وین یو سائٹ ون پرسن، اگر آپ ایک آدمی سے چوری کرتے اس کا سارا کنٹینٹ لیتے تو وہ تو ہوا پلیجرزم، وہ تو کاپی رائٹ ہوا نا. اور اگر آپ ریسرچ میں 50 لوگوں کا چیزیں
اٹھاتے ہیں اور کرتے اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. تو لہٰذا ریسرچ یہ کہ اس میں آپ نے کسی کا آئیڈیا کو ایز اٹ از نہیں لینا ہے, اس کو سائٹ کرو. دیکھو لٹریچر ریویو ہمارا نہیں ہے, انٹروڈکشن بھی تو ہمارا نہیں ہے, تو آلریڈی اوور اے پیریڈ آف ٹائم نالج ڈیولپ ہوئے تو آپ انٹروڈیوس کرتے تو آپ سائٹ تو کریں نا. اسی طریقے سے جب آپ لٹریچر کرتے تو آپ دوسری لوگوں کی پریویس ریسرچ سٹڈیز کو, ریزلٹس کو دیکھتے, اس کی میتھڈالوجی کو دیکھتے, تھیوری کو دیتے, ان کی کانسیپٹس کو دیتے, ان کی کانسیپٹس کی ایکسپلینیشنوں کو دیکھ رہے, انہوں نے کس طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے اور اپنے ریسرچ کو ٹھیک کرتے, اپنی ریسرچ کو ان لائن کرتے ہیں. ریسرچ اس کی تھیوری کیا تھی, اب میری بھی یہی تھیوری ہوگی, تو آپ اپنی ریسرچ کو جو اپنا ریسرچ کا جو آپ کا پرابلم ہے اس کے مطابق آپ چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, تو آپ کو سائٹ جلدی سائٹ کرنا چاہیے, تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چوری نہیں کرنا چاہیے, ریفرنسز جو ہے وہ بھی ایڈ کرنے ہوتے ہیں, بالکل کرنے ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ آپ کسی کا نقل نہ کرے, آپ اس کو باقاعدہ, یہ نہیں کہ ایک لٹریچر ریویو اور آپ اس لٹریچر ریویو کو اٹھا کے آپ نے اس میں چیزیں میں ڈالیں, یہ بھی پلیجرزم ہے, یہ بھی غلطی ہے. نہیں, آپ اپنا خود پیرافریز کریں, خود محنت کریں, اس کو خود ایک کنیکشن بنائیں, خود اپنے جو آپ کا پرابلم ہے, آپ کے جو ایشو ہے, آپ کا جو ٹاپک ہے, اپنے ملک کے حوالے سے, اپنے ریجن کے حوالے سے, اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرے. اور کسی کا نقل تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, وہ پلیجرزم میں آ رہا ہے. اور آج کل ہمارے پاس آپ پتہ ہے, آپ اس سے کوشچن بعد میں کریں گے نہیں کریں, اے آئی کا زمانہ آیا ہوا ہے, بالکل سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, کا زمانہ آیا ہوا ہے, اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے. لہٰذا آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ادھر سے اٹھا کے لا کے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ چیٹ کے بھی پرسنٹیج آتا ہے, اس کو بھی آج کل کے جو مشینز ہے اس میں سامنے آ جاتا ہے. تو لہٰذا آپ چیٹ جی پی ٹی کے میں مخالف نہیں ہوں, میں انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال کے مخالف بالکل نہیں ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو کنسٹرکٹیو وے میں استعمال کریں. اگر آپ کو کسی چیز کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے تو آپ اس کو استعمال, اگر فارمیٹنگ کی ضرورت تو آپ اس کے لیے ضرور استعمال کریں. اگر آپ کو کانٹینٹ کیٹیگرائزیشن اسکیم دینا ہے, کسی کانٹینٹس, کسی کیٹیگری کو, کسی کانسیپٹس کو ایکسپلینیشن کی آپ کو ضرورت ہے, کتابیں بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں, تو اس کو گائیڈ کریں. آپ کو لینگویج کے حوالے سے یہ آپ کو بہت آسانی کر سکتا ہے. کیوں نہیں, لینگویج اگر آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے اور آپ کی لینگویج کی اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو رہا ہے, اور اگر آپ کا لینگویج کوئی اور پرسن آپ کو ٹھیک کرے, اگر آپ کا انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹھیک کرے, تو اس پہ کوئی کباط نہیں ہے. تو اس پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس طرح کہ آپ وہاں سے ان کی کسی آئیڈیا کو اٹھا رہے ہیں, وہ غلط ہے. آئیڈیا دیکھو اور اس کو اپنے انداز میں اس کو ایویلویٹ کرو, ریجنریٹ کرو. آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ لائن وہ پرووائڈ کر رہا ہے. میں خود بھی کبھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یوز کرا رہا ہوں. بعض ہم کنٹینٹ کیٹیگرائزیشن اسکیمس کو, کانسیپچولائزیشن, اپریشنلائزیشن, یہ جو ہمارے پروفیسر لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, تو وہ ایک کریٹیکل ایریا آف ریسرچ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہیں, بکس کو یوز کر رہے ہیں, اور چیزوں کو یوز کر رہے ہیں, تو اس پہ کوئی کباط نہیں. اپنی مطلب کے مطابق اس کو موڈیفائی. سر پھر بھی ایز این پروفیسر آپ نے کافی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا جو ہے واسطہ پڑتا ہے, پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو یوسیج لوگ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, وہ کتنا پرسینٹ ہے, کتنا پرسینٹ اس کو وہ پازیٹیو وے میں کرتے ہیں اور کتنا پرسینٹ نیگیٹو؟ دیکھو میں تو بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ میں کسی کو اسائنمنٹ دوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اٹھا کے اور وہ مجھے کہ اس کی انٹرنلائزیشن تو نہ ہوئی نا. ان میں جو بیہیویئرل چینج میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تو نہ ہوا. بیہیویئرل چینج ہے کہ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھو, تھنک کرو, اور اپنی انداز کے مطابق اس میں سے لرن کر کے چیز ایکسپلین کرو. ٹھیک ہے نا, تو پھر تو آپ کی انٹرنلائزیشن ہوئی. آپ کی جو بیہیویئرل چینج, اصل میں نالج میں آپ کی جو بیہیویئرل چینج ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے انٹرنلائزیشن ہوتی ہے, اگر آپ دیکھتے اور اس کے مطابق آپ اس کو موڈیفائی کر کے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے, اور اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو دیکھتے پرکھتے, تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو آپ کی انٹرنلائزیشن ہوئی نا, پھر تو نالج آپ کی طرف آ گیا. اگر آپ نالج دے کے انٹرنلائزیشن بغیر چیزوں کو استعمال کریں, پھر میرے خیال میں یہ چیز خطرناک ہے. تو میرے خیال میں استعمال کرنا چاہیے. چیٹ جی ٹی پی از دی موسٹ کنوینئنٹ پلیٹ فارم جو انہوں نے استعمال کیا. یہ سب تو اب دنیا تو جا ہی رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف. ہمارے پیرنٹس اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے جو ملک کے جو گورنمنٹس کے جو اکابرین ہیں, وہ تو یہ چاہ رہے کہ ہمارے ملک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زیادہ ہو جائے, لیکن اس کا بہتر اور کنسٹرکٹیو استعمال ہونا چاہیے. اور اسٹوڈنٹ میں بھی اس کا کنسٹرکٹیو استعمال کی طرف راغب کرے. یہ نالج ہے,
ٹھیک. ہم نالج سے دور نہیں ہمیں بھاگنا چاہیے, نالج کو پراپر طریقے سے استعمال کریں. میں اس کے حق میں ہوں. صحیح. سر میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کن ایریاز پر زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کچھ میں نے ایکسپلین بھی کیا. اس وقت سوشل میڈیا, چونکہ میڈیا کے حوالے سے اگر آپ سوشیالوجی سے پوچھیں, اینتھروپالوجی سے پوچھیں, کسی اکنامک سے پوچھیں, تو ان کے اپنے فیلڈز ہوں گے. لیکن ہم چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو ہم زیادہ اس وقت بہت زیادہ بومنگ ہے نا, بہت زیادہ ایک سگنیفیکنس امپورٹنٹ جس میڈیم نے اختیار کیا وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل کے بہت پلیٹ فارمز ہیں, سارے پلیٹ فارم پہ ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے. اسی میں سے ہمیں کانفلکٹ بھی نظر آ رہا ہے, اسی میں سے ہمیں پالیٹکس بھی نظر آ رہا ہے, اسی میں سے ہمیں گلوبلائزیشن بھی نظر آ رہا ہے, اسی کے اندر ہمیں انوائرمنٹ بھی نظر آ رہا ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس پہ زبردست نظر ہونی چاہیے, اور جو سائنٹیفک طریقے موجود ہیں سوشل میڈیا کو ریسرچ کرنے میں, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے لیے آج کل آپ کو تھوڑا سا پروگرامنگ کی بھی ضرورت ہے, تھوڑا سا آپ کو کمپیوٹر سائنس کی جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بھی اب ضرورت, کیونکہ اس سے ڈیٹا حاصل کرنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, تھوڑا ٹیکنیکل بھی ہے. لہذا ہمیں تھوڑا سا اپنے کریکولم کو بھی ذرا چینج کریں. اسٹوڈنٹس کو اب ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ ٹیکنالوجی کیسے ہو. سوشل میڈیا از بیسیکلی ٹیکنالوجی, اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹا ایک وقت میں پڑا ہوتا ہے. اس میں سے ڈیٹا اسٹریک کرنا, ڈیرائیو کرنا, اس کے لیے آپ کو ایک سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہے. تو ان اپروچ کو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کی انسائٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, پھر ہم بہتر ریسرچ کر سکیں. اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. چلیے سر, بہت زبردست گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے. ریسرچ آرٹیکلس کے بارے میں یا ہماری آڈینس جو دیکھ رہی ہے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا ایک میسج یا کیا ریکمنڈیشنس آپ دینا چاہیں گے ریسرچ آرٹیکلس لکھنے کے لیے؟ دیکھیں ریسرچ یا ریسرچ آرٹیکل چیز تو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پہلے کسی تھیسس کو, کسی پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں, اسی میں سے آپ تھیسس نکالتے ہیں. ریسرچ میں ایک چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دیتا ہوں کہ ریسرچ از آلویز 2 اسٹیپ اہیڈ 1 اسٹیپ بیک. آپ جب بھی ریسرچ کریں آپ واپس جایا کریں, اس لیے کہ آپ چیزوں کو ویریفائی کرتے جائیں, ویریفائی کریں. کیونکہ اگر آپ معمولی غلطی بھی آپ نے ریسرچ میں کر لی تو آپ نے ڈیزاسٹر کر لیا ہے. تو لہٰذا آپ کو ویریفیکیشن کے لیے 2 اسٹیپ اہیڈ 1 اسٹیپ بیک, 2 اسٹیپ اہیڈ 1 اسٹیپ. آپ کو کریٹیکل ہونا پڑے. کریٹیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی کتاب یا کسی ایک ہی انفارمیشن پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس انفارمیشن یا اس فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے کئی چیزوں کو آپ نے چاک آؤٹ کرنا ہوگا. تو لہٰذا پھر آپ کی ایک کریٹیکل ایکسپلینیشن سامنے آ جائے گی. لہٰذا ایک ہی سورس کے اوپر یا ایک ہی ایکسپلینیشن کے اوپر آپ ریلائی نہ کریں. آپ کو ملٹیپل سورسز کو دیکھنا ہوگا, آپ کو اس کی پروز اینڈ کونس کو دیکھنا ہوگا, اس کی برائٹ اور اس کی نیگیٹو سائڈس کو, اس کی بلیک اینڈ وائٹ کو دیکھنا ہوگا. یہ ہے ایک کریٹیکل اپروچ. اگر اس طرح تو یہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کو آپ نے ایگزاسٹو کرنا ہے. ریسرچ از آلویز ایگزاسٹو اور ریسرچ از آلویز ایکسکلوسیو. ٹھیک سر, بہت شکریہ, بہت ڈیٹیلڈ اور بہت انفارمیٹیو آپ کے ساتھ سیشن رہا. سر اسی سب سے پہلے تو بہت شکریہ دوبارہ آپ کا کرنا چاہوں گا کہ سر آپ نے دوبارہ ٹائم دیا. بہت شکریہ. اور سر اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام جو ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوا ہوگا, اور آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.